कैसा है कल्ब रे पे खुदा देखते चले, कैसा है कल्ब रे पे खुदा देखते चले, क्या क्या सितम है उसने सहा देखते चले, कैसा है कल्ब रे बेखुदा देखते चले। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 19वां बाब और उसकी 30वीं आयत की तिलावत को सुनेंगे। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील उसका 19वां बाब और उसकी 30वीं आयत खुदावंद के कलाम में से तिलावत की जाएगी। पाक कलाम में लिखा है, बस जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा तमाम हुआ और सर झुकाकर जान दे दी। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का बायस ठहरे, आमीन। आज हम छठे सलीबी कलमे पर गौर करेंगे और ये यूहन्ना की इंजील और उसका 19वां बाब और उसकी 30वीं आयत में से है। और इस कलमे की जो इस हवाले की जो तशरीह है, जब उसको किया जाता है यूहन्ना की इंजील के इस हवाले को, तो इस हवाले के अंदर 2 सलीबी कलमात मौजूद हैं। पिछला अतवार जब हमने 5वें सलीबी कलमा पर जो जिस्मानी दुख का कलमा है उस पर गौर किया तो वो भी इसी हवाला में 28वीं और 29वीं आयत में मौजूद है। लेकिन आज हम 5वें सलीबी कलमे पर गौर करेंगे और तरतीब के लिहाज से ये कलमा कामलियत का कलमा कहलाता है। और इस कलमे का वक्त तकरीबन दोपहर 3 बजे का है, जब तारीकी के 3 घंटे मुकम्मल हो रहे हैं, क्योंकि दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक जैसे कलाम में लिखा है कि पूरे मुल्क में अंधेरा छाया रहा। तो ये आखिरी वक्त है जब 3 बज रहे हैं और उसके साथ एक दौर जो अंधेरे का वक्त है उसका इख्तिताम हो रहा है। और इस अंधेरे के इख्तिताम पर खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी ज़ुबान मुबारक को जब खोला तो कलाम में लिखा है कि उसने कहा तमाम हुआ। इस कलमे की नौयत यह है कि यह कलमा किसी शख्स, किसी इंसान को मुखातब करके नहीं बोला गया और यह बयान बगैर किसी अतला के बोला गया है। जब हम पहले सलीबी कलमा पर गौर करते हैं तो वहाँ पर यीशु मसीह ये कहते हैं, ऐ बाप इनको क्या कर, माफ़ कर। फिर जब हम दूसरे सलीबी कलमा पर गौर करते हैं तो उसमें भी हमें खुदावंद के कलाम में ये जिक्र मिलता है, तीसरे सलीबी कलमा में, चौथे कलमा में। लेकिन अब ये कलमा ना कोई सिफारशी दुआ है, ना ये कोई सवाल है, बल्कि ये कलमा एक बड़े मकसद के तहत बोला गया। और ये कलमा बोलने से पहले जैसे कलाम में लिखा है कि यीशु ने सिरका पिया। यीशु मसीह ने क्या किया? सिरका पिया। और जब खुदावंद यीशु मसीह ने सिरका पिया, जैसे कलाम में हम दूसरी अनाजील में देखते हैं कि यीशु मसीह सिरका पीने से इनकार करता है जब वो प्यासा है। लेकिन अब उसने जब सिरका पिया तो लोगों की तवज्जो खुदावंद यीशु मसीह की जानिब चली गई कि लोगों ने मसीह यीशु को देखना शुरू किया। तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि यीशु ने कहा तमाम हुआ। यीशु मसीह ने क्या कहा? वहां पर खड़े हुए लोग वो अपने अपने अंदाजे लगा रहे थे, वो अपने अपने अंदाजे लगा रहे थे कि तमाम हुआ। यीशु मसीह ने पता नहीं ये बात क्यों कही है। इससे पहले जब हम चौथे सलीबी कलमे पर गौर करते हैं तो वहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने जब कहा एली एली लमा शबक्तनी, तो कलाम में लिखा है कि इसका मतलब ये है कि ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। लेकिन पास खड़े हुए लोग ये समझ रहे थे कि यीशु मसीह एलिया नबी को पुकार रहा है कि एलिया तू मेरी मदद को आ। अब जब यीशु मसीह ने ये कहा कि तमाम हुआ तो वहां पर खड़े लोग भी वो ये समझ रहे थे, अपने अपने अंदाजे लगा रहे थे कि इसका क्या मतलब है तमाम हुआ। लेकिन जब हम इस कलमे पर गौर करते हैं तो इसका
مطلب یہ ہے کہ یسوع مسیح نے اپنی جان دینے سے پہلے فتح کا ایک بلند نعرہ لگایا اور خداوند یسوع نے شیطان اور اس کی حکومت کو شکست دی. جب خداوند یسوع مسیح کی اس کے ساتھ جنگ ہوئی، خداوند یسوع مسیح نے اسے شکست دی. لوگ وہ اس نعرے کو نہیں سمجھے کہ یسوع مسیح کیا کہنا چاہ رہا ہے، لیکن شیطان یہ جانتا تھا کہ کیا تمام ہوا ہے. وہ یہ جانتا تھا کہ وہ سب کچھ جو اس کا منصوبہ اس دنیا کے لیے بنایا ہوا تھا کہ لوگ گناہ کریں گے اور گناہ کی مزدوری موت ہے، وہ مر جائیں گے. شیطان یہ سمجھ چکا تھا کہ کیا تمام ہوا ہے. اس کلمے کی نوعیت یہ ہے کہ یہ کلمہ ایک فتح مندی کا نعرہ ہے. یہ کلمہ شیطان کو ہرانے کا نام ہے. یہ کلمہ اس بات کو بیان کرتا ہے کہ شیطان، ابلیس جو اپنے آپ کو جیتا ہوا سمجھ رہا تھا، وہ ہار چکا ہے. اس کلمے کی نوعیت فتح مندی کی ہے. خداوند یسوع مسیح نے فتح مندی کا نعرہ لگایا، کاملیت کا، چیزوں کو کے مکمل ہونے کا نعرہ لگایا. اور کیا کہا؟ کلام میں لکھا ہے تمام ہوا. کیا ہوا؟ دوسری بات جو ہم غور کریں گے اس کلمے کے لیے کہ اس کلمے کا مضمون کیا ہے. اس کے مضمون میں تقریباً 10 باتیں ہیں جو میں نے لکھی ہیں، اور بہت ساری آیات ہیں جو لکھی ہیں، لیکن چند ایک آیات ہم دیکھیں گے. جب ہم اس کلمے کے مضمون کو پڑھتے ہیں تو اس کا مضمون بہت بڑا ہے، لیکن آیت یا اس کا جو اس کی سٹیٹمنٹ ہے جو خداوند یسوع مسیح نے دی وہ بڑی چھوٹی ہے. تمام ہوا 2 لفظ ہیں، لیکن یہ 2 الفاظ اپنے اندر بہت بڑے معنی رکھتے ہیں. سب سے پہلی بات جس پر ہم غور کریں گے کہ اس کلمے کا مضمون ہے تمام ہوا. وہ کیا ہے جو تمام ہوا؟ سب سے پہلی بات یہ کہ خداوند یسوع مسیح کے لیے جو پیشن گوئیاں کی گئی تھی، جو کچھ یسوع مسیح کے لیے کہا گیا تھا، مسیح یسوع کے صلیب پر جان دینے سے، اس کے دنیا میں کنواری مریم کے آنے سے، پیدا ہونے سے، خداوند یسوع مسیح کے کنواری مریم سے پیدا ہونے، اس کے دنیا میں آنے، اس کے صلیب کے دکھ برداشت کرنے، ہاتھ پاؤں میں کیل ٹکوائے جانا، خداوند یسوع مسیح نے جب اسے برداشت کیا اور یسوع مسیح نے صلیب پر اپنی جان دی، وہ سب پیشن گوئیاں جو یسوع مسیح کے لیے کہی گئی تھی وہ پوری ہوئی یا تمام ہوئی. متی کی انجیل اور اس کا 5واں باب، متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 5واں باب، اس کی 17ویں اور 18ویں آیت خداوند کے کلام میں سے پڑھیں گے. خداوند کے کلام میں لکھا ہے، یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کا مطلب ہے کہ انہیں ختم کرنے کے لیے آیا ہوں. منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں. کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں، ایک نقطہ یا ایک شوشہ توریت سے ہرگز نہ ٹلے گا جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے. یسوع مسیح نے کہا جب تک ساری باتیں پوری نہ ہوں گی، ایک نقطہ یا ایک شوشہ، نقطہ جو ہے وہ کسی لفظ کے معنی، اس کے میننگز، اس کے مطلب بدل دیتا ہے. یسوع مسیح نے کہا وہ بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا جب تک سب کچھ پورا نہ ہو. اور اسی طرح لوکا کی انجیل 22 باب 37 آیت، یونا کی انجیل 19واں باب 28ویں آیت اور 36ویں آیت خداوند یسوع مسیح کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ یسوع مسیح جب اس دنیا میں آئے تو ان کا آنا ہی اس بات کے لیے تھا کہ وہ سب پیشن گوئیاں جو یسوع مسیح کے حق میں کی گئی ہیں، جب تک وہ سب کچھ پورا نہیں ہوگا، جب تک وہ سب کچھ پورا نہیں ہوگا، تب تک یہ چیزیں جو یسوع مسیح کے حق میں کہی گئی ہیں، تب تک وہ وقت نہیں آئے گا کہ یسوع مسیح اس دنیا سے چلا جائے. یسوع مسیح نے صلیب پر جان دی اور جان دینے سے پہلے اس نے کہا تمام ہوا. سب سے پہلی بات جو تمام ہوا وہ پیشن گوئیوں کو کیا جانا تمام ہوا. اب یسوع مسیح کے لیے ایک ہی پیشن گوئی ہے، وہ بادلوں پر آئے گا. اب وہ بچہ بن کر نہیں بلکہ ایک بادشاہ کے روپ میں آئے گا. وہ ساری پیشن گوئیاں جو یسوع مسیح کے پیدا ہونے، اس کے صلیب پر جان دینے، زندہ ہونے، آسمان پر جانے، اور وہ سب کچھ جو جب تک یسوع مسیح دنیا میں رہا، یسوع مسیح کے
صلیب پر جان دینے سے وہ سب کچھ تمام ہوا، اور ان میں یہ ہے کہ وہ پیشن گوئیاں جو یسوع مسیح کے لیے کی گئی تھی وہ پوری ہوئیں۔ دوسری بات، اور کیا تمام ہوا؟ یسوع مسیح نے کہا تمام ہوا۔ ہم دو الفاظ دیکھتے ہیں، اٹ از فنشڈ انگلش میں سے کہتے ہیں، اردو میں تمام ہوا۔ دوسری بات وہ کیا تمام ہوا؟ دوسری بات جس پر ہم غور کریں گے وہ یہ ہے کہ شریعت کا تقاضا، جو شریعت تقاضا کرتی تھی، وہ تقاضا پورا ہوا، تمام ہوا۔ اور رومیو کا مصنف، رومیو کا خط، اس کا 6 باب اور اس کی 23ویں آیت میں، بڑی مشہور زمانہ آیت ہے، کلام میں لکھا ہے، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے، مگر خدا کی بخشش ہمارے خداوند مسیح یسوع میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ خدا کی بخشش ہمارے خداوند یسوع مسیح میں کیا ہے؟ ہمیشہ کی۔ شریعت کا یہ تقاضا تھا کہ جو جان گناہ کرے گی، جہاں پر گناہ ہوگا، گناہ کی مزدوری موت ہوگی۔ گناہ کی مزدوری کیا ہوگی؟ یسوع مسیح خود تو گناہ گار نہیں تھے، یسوع مسیح نے خود تو گناہ نہیں کیا، لیکن جب میرے اور آپ کے گناہ اس کے اوپر لدے ہوئے تھے، میرے اور آپ کے ساری دنیا کے گناہ اس پر لدے تھے، اور یوحنا بپتسمہ دینے والا یہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو جہان کے گناہ اٹھا لیے جاتا ہے۔ جہان کے گناہ جب اس پر لادے گئے ہیں تو اس کی مزدوری موت تھی۔ یسوع مسیح نے جب صلیب پر اپنی جان دی تو شریعت کا تقاضا پورا ہوا۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں، گناہ کی مزدوری موت ہے۔ یسوع مسیح نے اس لیے بھی موت کا مزہ چکھا۔ رومیو کا مصنف وہ بیان کرتا ہے اسی حوالہ کو جسے ابھی ہم نے دیکھا، 5واں باب اور اس کی 23ویں آیت، اور اسی طرح 6 اور 8ویں آیت۔ رومیو کا خط، اس کا 5واں باب، اس کی 6 اور 8ویں آیت، خدا کے کلام میں لکھا ہے، کیونکہ جب ہم کمزور ہی تھے، جب ہم کیا تھے؟ ہم کمزور ہی تھے، تو عین وقت پر مسیح بے دینوں کی خاطر موا۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں، لیکن ہمارے لیے جو خوشی کی بات ہے وہ یہ کہ کمزور ہم تھے، گناہ میں ہم تھے، دنیا تھی، دنیا کو موت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ شریعت کا تقاضا یسوع مسیح میں پورا ہوا کہ یسوع مسیح نے ہماری کمزوریاں اپنے اوپر اٹھا لی، اور 8ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گار تھے تو مسیح ہماری خاطر موا، یعنی اس نے ہمارے لیے جان دی۔ اور اسی طرح گلتیوں کا خط، اس کا 1 باب 4 آیت، متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل 20واں باب 28ویں آیت یہ بیان کرتی ہے کہ شریعت جو کچھ تقاضا کرتی تھی، جو کچھ خداوند شریعت میں کہہ چکا تھا کہ گناہ گار کے لیے یہ سزا ہے، وہ ساری سزائیں یسوع نے اٹھائیں، اور شریعت کی باتوں کو، شریعت کے تقاضوں کو خداوند یسوع مسیح نے پورا کیا۔ تیسری بات جو ہم خداوند کے کلام میں سے سیکھیں گے اور دیکھیں گے وہ یہ کہ گناہ کی معافی کا کام تمام ہوا۔ گناہ کی معافی کا کام کیا ہوا؟ تمام ہوا۔ عبرانیوں کے نام کا خط، اس کا 9واں باب اور اس کی 27ویں آیت، خداوند کے کلام میں سے ہم دیکھیں گے۔ عبرانیوں کے نام کا خط، اس کا 9واں باب اور اس کی 27ویں آیت، خداوند کے کلام میں لکھا ہے، اور جس طرح آدمیوں کے لیے ایک بار مرنا اور اس کے بعد عدالت کا ہونا مقرر ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ آدمیوں کے لیے ایک بار کیا کرنا؟ مرنا، اور عدالت کا ہونا کیا ہے؟ مقرر ہے۔ مسیح نے بہتر قربانی کے ذریعے سے، وہاں پر بھی جب شریعت میں قربانیاں گزرانی جاتی تھی تو وہ یہ قربانیاں اس لیے ہی گزرانی جاتی تھی تاکہ ہمارے عوض اس چیز کو قربان کیا جائے، کفارہ ہو، اور اس کے وسیلہ سے وہ زندگی جو قربانی کر رہی ہے وہ بچ جائے۔ مسیح یسوع نے یہ قربانی کسی بھیڑ، بکرے یا بچڑے کی نہیں دی، بلکہ اپنی قربانی دی۔ کلام یہ کہتا ہے کہ آدمیوں کے لیے ایک بار مرنا اور اس کے بعد عدالت کا ہونا مقرر ہے۔ گناہ کی مزدوری موت تھی، یسوع مسیح نے وہ موت ہمارے لیے گوارا کی، اور یسوع مسیح نے کہا، یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے، یسوع نے کہا کہ جو کوئی مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ
مر بھی جائے تو بھی وہ کیا رہے گا، کیونکہ موت جو میری اور آپ کے گناہوں کی سزا تھی وہ یسوع مسیح نے گوارا کی، اس نے اس کو برداشت کیا۔ اب اگر ہم یسوع پر ایمان لاتے ہیں، ہم مر جائیں، دفنا دیا جائے، جسم قبر میں ہوگا، مٹی کے سپرد ہوگی، لیکن روح خدا کے پاس چلی جائے گی، اور ایک وقت آئے گا کہ خداوند ہمیں پھر سے زندہ کرے گا۔ گناہ کی معافی کا کام مکمل ہوا۔ اب یسوع پر ایمان لا کر گناہوں کی معافی مل جاتی ہے۔ پہلے ایسا نہیں تھا، پہلے ایمان کے ساتھ ساتھ قربانیاں بھی کرنی پڑتی تھی۔ اب جو کوئی یسوع پر ایمان لاتا ہے، کلام تو کہتا ہے کہ گناہ گار کے لیے مرنا ضروری ہے، لیکن یسوع کیا کہتا ہے؟ جو کوئی مجھ پر ایمان لاتا ہے، اگر وہ مر بھی جائے گا تو بھی وہ کیا رہے گا؟ زندہ رہے گا۔ اور 12ویں آیت میں لکھا ہے، اور بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں داخل ہو گیا، ایک ہی بار داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرائی۔ یسوع نے جس بات کو تمام کیا وہ یہ کہ اب گناہوں کی معافی کا کام مکمل ہو چکا ہے۔ اب ہمیں پھر سے قربانیاں کرنے کی، پھر سے جانوروں کو لے کر ذبح کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یسوع مسیح نے اس سب کو بھی مکمل کر دیا ہے۔ چوتھی بات جس پر ہم غور کریں گے وہ یہ ہے کہ مسیح کا کام ختم ہوا۔ مسیح کا کام کیا ہوا؟ ختم ہوا۔ یوحنا کی انجیل اس کا 5واں باب اور اس کی 3 آیت خداوند کے کلام میں جب ہم پڑھتے ہیں، یوحنا کی انجیل اس کا 5واں باب اور اس کی 36ویں آیت، 3 آیت نہیں، 36ویں آیت، خداوند کے کلام میں لکھا ہے، یسوع مسیح یہ کہتے ہیں، لیکن میرے پاس جو گواہی ہے وہ یوحنا کی گواہی سے بڑی ہے، کیونکہ جو کام باپ نے مجھے پورے کرنے کو دیے، یعنی یہی کام جو میں کرتا ہوں، وہ میرے گواہ ہے کہ باپ نے مجھے بھیجا ہے۔ یسوع مسیح یہ کہتے ہیں کہ جو کام باپ نے مجھے پورے کرنے کو دیے ہیں، کیا کرنے کو دیے ہیں؟ یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ بنی نوع انسان جو باپ سے دور ہے، انسان جو خدا سے دور ہیں، وہ خدا کے پاس آ جائیں، نجات کا کام کفارہ کا کام مکمل ہو۔ یسوع مسیح یہ کہتے ہیں کہ جو کام باپ نے مجھے کرنے کو دیے ہیں میں وہ کام کرتا ہوں، اور وہ کام میرے گواہ ہیں۔ میرے عزیزو، یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ رشتہ جو باپ کا انسانوں کے ساتھ ٹوٹ چکا ہے اس کی بحالی کروائی جائے، پھر سے انسان جو باپ سے دور ہو چکا ہے، خدا باپ سے دور ہو چکا ہے، وہ خدا کے پاس آئے۔ یسوع مسیح نے جب کہا کہ تمام ہوا تو تمام صرف اس کا دکھ جو صلیب پر ہے صرف وہ تمام نہیں ہوا، پیشن گوئیاں تمام ہوئی، شریعت کا تقاضا تمام ہوا، گناہ کی معافی کا کام تمام ہوا، اور مسیح کو کام، وہ مقصد، وہ منصوبہ جو سونپا گیا تھا، مسیح یسوع نے اسے پورا کیا۔ اور مسیح کا کام اور کیا ہے، ہم اس پر غور کریں گے۔ خوشخبری کا کام مکمل ہوا۔ یسایا نبی کی کتاب اس کا 61واں باب اور اس کی 1 آیت، اور اس کا اقتباس یسوع مسیح نے بھی لیا جب عبادت خانے میں جاتے ہیں تعلیم دینے کے لیے۔ کلام میں لکھا ہے کہ اس نے جب اسے خدا کا کلام دیا گیا تو اس نے یسایا نبی کے صحیفے کو کھولا اور اس نے کہا کہ خدا کا روح مجھ پر ہے، اس نے مجھے بھیجا ہے کہ میں خوشخبری دوں، قیدیوں کو آزاد کروں اور خدا کے سال مقبول کی منادی کروں۔ یسایا کی کتاب اس کا 61واں باب 1 آیت یسوع مسیح کے حق میں نبوت کی گئی تھی، اور یسوع مسیح نے عبادت خانہ میں جب یسایا کے صحیفہ کو کھولا تو اس نے یہ پڑھا اور پھر یہ کہا یہ سب کچھ پورا ہوا۔ لوگ اس بات سے ناراض ہے کہ یہ تو مسیح پورا کر سکتا ہے۔ مسیح یسوع نے خوشخبری بھی دے دی، اور وہ خوشخبری یہ ہے کہ اب جو کوئی یسوع پر ایمان لاتا ہے، جو کوئی اسے اپنا نجات دہندہ قبول کرتا ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بن جاتا ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کر لیتا ہے۔ اور جب ہم مسیح یسوع کی اس دعا کو جو یوحنا کی انجیل اس کے 17ویں باب میں ملتی ہے، اور یہ پورا باب لارڈس پریئر یا یسوع مسیح کی دعا، خداوند یسوع کی دعا کہلاتی ہے،
یونا کی انجیل اس کا 17واں باب اور اس کی 4 آیت، یسوع مسیح یہ کہتے ہیں، جو کام تو نے مجھے کرنے کو دیا اس کو تمام کر کے میں نے زمین پر تیرا جلال ظاہر کیا۔ یسوع مسیح کا کام جو اسے دیا گیا تھا، یسوع مسیح نے اپنی دعا میں بھی جب وہ صلیب پر جانے والے تھے دعا کر کے باپ کو کہا کہ اے باپ، جو کام تو نے مجھے دیا تھا تاکہ میں زمین پر تیرا جلال ظاہر کروں، اے باپ میں نے زمین پر تیرا جلال ظاہر کیا اور میں نے اس کام کو مکمل کر دیا ہے۔ چھٹی بات جس پر ہم غور کریں گے وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح جب وہ اس دنیا میں آئے تو فرشتے نے کیا پیغام دیا تھا مقدسہ مریم کو کہ تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام کیا رکھنا، کیونکہ وہ کیا کرے گا، اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ یسوع مسیح کا اس زمین پر آنے کا جو مقصد تھا وہ تمام ہوا، وہ پورا ہوا۔ اس دنیا میں بہت سارے نبی آئے ہیں، بہت سارے خدا کے لوگ آئے ہیں، انہوں نے لمبی عمر پائی اور بہت ساری چیزیں جو خدا یسوع مسیح کے بارے میں غیر اقوام کہتی ہیں کہ جی یسوع مسیح پر یا حضرت عیسیٰ پر انجیل نازل ہوئی تھی، یسوع پر انجیل نازل نہیں ہوئی۔ یسوع مسیح تو خود انجیل ہے، وہ تو خود کلمہ ہے، وہ تو خود کلام ہے۔ انجیل یسوع مسیح کی زبان سے نکلی کیونکہ اس کے زبان سے نکلا ہوا ہر ایک لفظ وہ مقدس اور پاک ہے۔ اس کے لکھنے والے مقدس انجیل کو لکھنے والے مختلف لکھاری ہیں۔ اسی لیے جب بھی ہم یہ تلاوت کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی انجیل جو یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی، جو لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی، جو متی رسول کی معرفت لکھی گئی، مرکس رسول کی معرفت لکھی گئی، یسوع مسیح نے کوئی انجیل نہیں لکھی، باقی کتابیں سب نبیوں نے لکھی، یسوع نے کوئی کتاب نہیں لکھی بلکہ اناجیل کو لکھنے والے دوسرے لوگ تھے۔ یسوع کا اس زمین پر جو آنے کا وقت تھا وہ جب پورا ہوا تو وہ آسمان پر زندہ چلا گیا۔ مسیح یسوع جس کام کے لیے اس دنیا میں آئے وہ کام مکمل ہو گیا اور اس کا وقت بھی جو اس زمین پر تھا وہ پورا ہوا۔ اپنے زندہ ہونے کے 40 دن تک وہ اپنے لوگوں کو نظر آتے رہے اور اس کے بعد وہ زندہ آسمان پر چلے گئے۔ خداوند کے کلام میں جب ہم متی کی انجیل اس کا 26واں باب اور اس کی 45ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو یہ آیات ہمیں خداوند کے کلام میں اسی بات کو بیان کرتی ہیں۔ متی کی انجیل اس کا 26واں باب اور اس کی 26ویں باب کی 45ویں آیت، خداوند کے کلام میں لکھا ہے، متی کی انجیل 26واں باب اور اس کی 45ویں آیت، تب شاگردوں کے پاس آ کر ان سے کہا، اب سوتے رہو اور آرام کرو، دیکھو وقت آ پہنچا۔ دیکھو کیا آ پہنچا؟ اور ابن آدم گناہ گاروں کے حوالے کیا جاتا ہے۔ یسوع مسیح نے جب انہیں پکڑوایا گیا تو پہلے سے بتا دیا تھا کہ اب وقت آ پہنچا ہے۔ یسوع مسیح اس کے بعد آخری فسح کھانے کے بعد اس طرح شاگردوں کے ساتھ اس رفاقت میں نہیں آئے، اور 40 دنوں کے بعد جب یسوع مسیح زندہ ہوئے تو وہ زندہ آسمان پر چلے گئے۔ مرکز کی انجیل اس کا پہلا باب 15ویں آیت، یونا کی انجیل 13واں باب 1 اور 12ویں آیت وہ یہ بیان کرتی ہے کہ یسوع مسیح کا وقت جب پورا ہو گیا تو وہ آسمان پر چلے گئے۔ یسوع مسیح نے جب کہا تمام ہوا تو اس نے ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ وہ منصوبہ جو مجھے دیا گیا تھا، اس زمین پر میرا جو قیام تھا وہ بھی تمام ہوا، اور اب میں اپنے باپ کے پاس واپس جانے والا ہوں۔ 7ویں بات، یسوع مسیح جب پیدا ہوئے تو یسوع مسیح کی پیدائش کے روز ہی سے یسوع مسیح نے جب کہا کہ تمام ہوا تو ابلیس کی شکست کا کام بھی پورا ہوا۔ یسوع مسیح یہ جانتے تھے، اور ہم خدا کے کلام کو جب پڑھتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ باغ عدن میں ہم ابلیس کو پہلی دفعہ دیکھتے ہیں جب وہ کس کے پاس گیا تھا؟ سب سے پہلے ہوا عورت کے پاس گیا تھا، اور اس نے اس کو بہلا کر پھسلا کر اس پھل کو کھانے پر مجبور کیا۔ اور پرانا عہد نامہ سارا، وہ کسی شخص کی بات ہو، وہ کسی نبی کی بات ہو، وہ کسی قوم کی بات ہو، وہ کسی مذہبی شخصیت کی بات ہو، بادشاہوں کی بات ہو، شیطان وہ خداوند کے لوگوں کے پیچھے ہی رہا اور لوگ اسے شکست نہیں دے سکے۔ اور کلام میں یہ ذکر ملتا ہے کہ جب یسوع مسیح پیدا ہوئے تو شیطان وہ اس بات کا منصوبہ
ہیرودیس کے وسیلہ سے بنا چکا تھا کہ وہ تمام چھوٹی عمر کے بچوں کو قتل کروا دے. وہ یہاں پر بھی اسے پتہ تھا کہ شکست ملنی ہے. اس نے کہا بچپن میں ہی نجات دہندہ کو ختم کر دیا جائے. فرشتہ نے ہدایت کی، یوسف مقدسہ مریم اور یسوع کو لے کر دوسری جگہ پر چلے گئے. اور اس کے بعد یسوع مسیح جب وہ بیابان میں ہے تو ابلیس انہیں آزمانے کے لیے آ گیا. یسوع مسیح جب ایک عبادت خانہ میں تعلیم دے رہے ہیں، یسوع نے کہا کہ جو کچھ پڑھا گیا وہ پورا ہوا. لوگوں کے اندر ایسی بات آئی کہ انہوں نے یسوع کو پہاڑی سے نیچے پھینکنے کی کوشش کی، لیکن کلام میں لکھا ہے کہ یسوع ان میں سے ہو کر نکل گیا، ان میں سے ہو کر دور چلا گیا. یسوع مسیح نے جب صلیب پر اپنی جان دی تو میرے عزیزو ابلیس کو شکست ہوئی اور اس کی شکست کا کام پورا ہوا. پہلا آدم ابلیس سے شکست کھا گیا. پہلا آدم کیا کھا گیا؟ ابلیس سے. لیکن 4000 سالوں کے بعد کوئی ایک شخص ایسا آیا جس نے ابلیس پر فتح پائی، اس نے ابلیس کو شکست دی. اور کلسیوں کا خط اس کا 2 باب اور اس کی 15ویں آیت جب ہم خداوند کے کلام میں اس کو دیکھتے ہیں تو خداوند کا بندہ پالوس رسول یہ کہتا ہے، کلسیوں کے نام کا خط اس کا 2 باب اور اس کی 15ویں آیت خداوند کے کلام میں لکھا ہے، اس نے حکومتوں اور اختیاروں کو اپنے اوپر سے اتار کر ان کا برملا تماشا بنایا اور صلیب کے سبب سے ان پر فتح یابی کا شادیانہ بجایا. کلام میں لکھا ہے کہ اس نے حکومتوں کو، اختیاروں کو اپنے اوپر سے اتار کر ان کا برملا تماشا بنایا. یسوع مسیح کو جب صلیب دی گئی تو صلیب جو دلوانے والے ہیں وہ مذہبی رہنما یہودی ہیں، پکڑوانے والا یہودا اسکریوتی، اور کلام میں لکھا ہے کہ اس شیطان اس میں سما گیا تھا. یہ سب کچھ جو ہو رہا تھا ابلیس ان سب چیزوں میں ان لوگوں کی رہنمائی کر رہا تھا. رومی جو کچھ کر رہے تھے اس کا مذاق اڑا رہے، اس کے چہرے پر تھوک رہے، اس کی پوشاک کو اتار کر اسے بانٹ رہے تھے. یہ سب کچھ ابلیس کا منصوبہ تھا تاکہ یسوع مسیح کی تذلیل کی جائے. لیکن یسوع مسیح نے شیطان کو، ابلیس کو صلیب پر شکست دی. اور اب ابلیس اگر ہمارے سامنے آتا ہے تو میرے عزیزو وہ ہارا ہوا ہے، اور وہ ہارنے کے بعد اب ہاتھ پاؤں مار کر ہمیں دوبارہ سے خراب کرنے، ہمیں ایمان سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. یسوع مسیح نے صلیب پر ابلیس کو شکست دینے کا کام بھی مکمل کر دیا ہے. اور جب یسوع مسیح نے صلیب پر جان دی اور اس نے کہا تمام ہوا، تو ابلیس اس بات کو جان گیا تھا کہ اب میرا کام بھی تمام ہو چکا ہے. جب ہم آگے خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں اور اگلے صلیبی کلمہ میں ہم یہ دیکھیں گے کہ یسوع مسیح نے جب کہا کہ باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، تو یسوع مسیح کی روح وہ عالم ارواح میں گئی. اس نے جا کر قیدی روح میں منادی کی، اس نے آدمیوں کو انعام دیے. وہ جب صعود فرما گیا تو وہ ایمانداروں کی روحوں کو اپنے ساتھ لے گیا. ابلیس جس کے ہاتھ میں موت تھی، یسوع مسیح نے وہ موت کی کنجی، وہ اختیار جو ابلیس کے ہاتھ میں تھا، یسوع مسیح نے صلیب پر جان دے کر اسے شکست دی. اور موت جس کے اوپر اسے اختیار تھا، یعنی ابلیس کو اختیار تھا، یسوع مسیح نے اس اختیار کو اس کے ہاتھ سے لے لیا اور ابلیس کی شکست کا کام بھی مکمل ہوا. 8ویں بات، یسوع مسیح نے موت پر مکمل طور پر فتح حاصل کی. یسوع مسیح نے کیا کی موت پر مکمل طور پر؟ آدم اور حوا جب انہوں نے گناہ کیا تو گناہ کرنے کے باعث موت کے قبضے میں آ گئے. خداوند نے کیا کہا تھا آدم سے کہ جس روز تو نے اس پھل کو کھایا تو کیا ہوگا؟ مر جائے گا. تو مرا. لیکن کلام میں یہ لکھا ہے آدم اور حوا نے پھل بھی کھایا لیکن وہ زندہ رہے. بعد میں ان کے بچے بھی پیدا ہوئے. بڑی لمبی عمر ہے آدم کی. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ خدا نے جو کچھ کہا تھا وہ غلط ہے؟ نہیں، بلکہ یہ موت روحانی موت تھی اور اس کے ساتھ ساتھ جسمانی موت بھی تھی. خدا نے پہلے یہ نہیں کہا تھا کہ تو محنت کرے گا، اور یہ نہیں کہا تھا کہ تو خاک ہے اور خاک میں لوٹ جائے گا. جب گناہ ہوا تو گناہ کے باعث موت آئی. اور خدا کا بندہ پالوس یہ کہتا ہے کہ
پہلا آدم جو ہے اس کے باعث دنیا میں موت آئی، لیکن جو دوسرا آدم یعنی یسوع مسیح ہے اس کے باعث زندگی آئی، ہمیشہ کی زندگی آئی۔ ایک وقت آنے والا ہے کہ میں اور آپ مسیح ہوتے ہوئے، ایماندار ہوتے ہوئے مسیح کی طرح موت پر غالب آئیں گے۔ اور کب ہوگا؟ جب یسوع مسیح دوبارہ اس دنیا میں آئے گا، اور موت پر غالب بھی وہی لوگ آئیں گے جنہوں نے اپنی مکمل زندگی خداوند کے ساتھ بسر کی ہے۔ آج بھی بہت سارے لوگ جب وہ اس دنیا سے جاتے ہیں، افسوس کی بات یہ ہے کہ ساری زندگی تو خدا کے ساتھ گزاری نہیں ہوتی، نہ اس کے حکموں پر عمل کیا ہوتا، لیکن قبروں پر آیات جا کر اگر آپ دیکھ لیں، کبھی تجربے کے طور پر قبرستان میں چلے جائیں، ایسے لوگ جن کو آپ جانتے ہیں یا ان کے بارے میں آپ نے سن رکھا ہے، ان کی قبروں پر ایسی زبردست آیتیں لکھی ہوں گی کہ لگے گا کہ پتہ نہیں کتنی کو ایمان کی کشتی لڑی، کتنا کو زیادہ خدا کے ساتھ چلتے رہے۔ اور ایسی لوگوں کی جو عبادات ہے، میموریل سروس، اس میں بھی بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہیں۔ موت پر غالب آنے کا مطلب یہ ہے کہ دوبارہ سے زندہ کیا جانا۔ مسیح یسوع نے جب صلیب پر اپنی جان دی تو وہ موت پر غالب آئے، اور انہوں نے مجھے اور آپ کو بھی یہ بتایا کہ اگر ہم بھی اس پر ایمان رکھیں گے، اگر ہم بھی اس میں اپنی زندگی بسر کریں گے، تو میں اور آپ بھی فاتح ہوں گے، اور ایک وقت آئے گا کہ ہم بھی قبروں میں سے زندہ کیے جائیں گے۔ اور پالوس تسالونیکیوں کی کلیسیا کے خط میں کہتا ہے کہ پہلے تو وہ جو مسیح میں موے کیا ہوں گے، سب بولیں کیا ہوں گے؟ زندہ ہوں گے، جی اٹھیں گے، اور اس کے بعد ہم جو باقی ہوں گے ہوا میں بادلوں پر اڑ کر کیا کریں گے؟ اس کا مسیح یسوع موت پر غالب آیا، اس نے موت پر فتح کے کام کو مکمل کیا، اور اس نے جب کہا تمام ہوا تو موت پر فتح کا کام بھی تمام ہوا۔ نویں بات جس پر ہم خدا ان کے کلام میں سے غور کریں گے کہ خدا اور انسان کی صلح کا کام وہ مکمل ہوا۔ خدا اور انسان کی صلح کا کام کیا ہوا؟ متی کی انجیل 27واں باب 51ویں آیت، لوکا کی انجیل 23واں باب 45ویں آیت یہاں پر سامنے بھی لکھی ہے۔ وہاں پر یہ لکھا کہ جب یسوع نے جان دی تو مقدس کا پردہ جو پاک جگہ کو اور پاک ترین مقام کو علیحدہ کرتا تھا، وہ پردہ جو درمیان میں حائل تھا، سال میں ایک مرتبہ کاہن وہاں پر پردے کے دوسری طرف جاتا تھا، اور وہاں پر جانے سے پہلے کاہن کے لیے ضروری تھا کہ اگر وہ قوم کے لیے دعا کرنے کے لیے جاتا ہے تو اسے خود بھی پاک ہونا ہے۔ کلام میں لکھا ہے بار کی کتاب میں کہ وہ اپنے ہاتھ کے انگوٹھوں پر برہ کے خون کو لگاتا، اپنے پاؤں کے انگوٹھوں پر، اپنے کان کی لو پر وہ برہ کے خون کو لگاتا، تاکہ اگر وہ خدمت گزاری کا کام کرتا ہے تو اس کے ہاتھ پاک ہوں، اگر وہ پاک ترین مقام میں چلتا ہے تو اس کے قدم پاک ہوں، اگر خدا اس سے ہم کلام ہوتا ہے تو اس کی سماعت وہ پاک ہو۔ اتنا زیادہ پاکیزگی کو وہاں پر اہمیت تھی، اور خدا گناہ کو پسند نہیں کرتا تھا، اور آج بھی ایسا ہی ہے۔ لیکن یسوع کی موت نے یہ دیوار، یہ پردہ جو درمیان میں حائل تھا، سال میں ایک مرتبہ ایک شخص ایک ہی کاہن جاتا تھا اور وہ بھی ڈرتا ہوا جاتا تھا، یسوع کی موت نے انسان اور خدا کی صلح کا کام اسے بھی تمام کیا۔